नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात की जा रही है कि मुल्क के हालात व वाक़यात कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अब हम सरमायाकारी इन्वाइट करने में कामयाब हो जाएंगे। कुछ बाज़गश्त इस बात की भी है कि चूंकि अभी हमने सालिसी के अंदर इतना अहम किरदार अदा किया, तो पाकिस्तान को जिस इकोनॉमिक सपोर्ट की ज़रूरत है, वेस्ट और अरब कंट्रीज मिलकर हमें वो नीडेड सपोर्ट देंगे। दैट कुड बी इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इसके साथ साथ ऐसा भी है कि आपको पता होगा कि बाबल मंदब, ये जैसे आप आबनाए हुर्म्स जो आप एक वर्ड सीख गए, इसी तरह ये राइट साइड पे है तो लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो बाबल मंदब है। वो 29 किलोमीटर का एक बारीक सा रास्ता है जिससे दुनिया का 12% तिजारती ट्रैफिक जाता है। ठीक है जी। एक तरफ पे है जिबूटी, ये कोई जड़ी बूटी नहीं है, मुल्क का नाम है जिबूटी। एक तरफ जिबूटी है, दूसरी तरफ यमन है। यमन का वो हिस्सा जो बाबल मंदब के साथ लगता है वो हूथियों के पास है। अब वो बागी तो नहीं रहे क्योंकि निज़ाम काफ़ी हद तक उनके हाथ में आ चुका है। तो अब बात यह है कि अब उनके और सऊदी अरेबिया के आपस में कुछ मुठभेड़ रहती है। उन्होंने सऊदी अरब को कहा है कि बाबल मंदब बंद कर देंगे और अब यहाँ से शिप्स को जाने नहीं देंगे। आज सुबह भी हमला किया। तो मामला कुछ ऐसा है कि ये सिलसिला तो अब चलता रहेगा। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान ने भी बयान दे दिया कि भाई हूथियों को कि भाई आप गड़बड़ ना कीजिएगा, आपने किया तो फिर मजबूरन पाकिस्तान को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा भाई, ये सरकारी बयान है जो कि इंटरनेशनल मीडिया पे भी चल चुका है जिसमें पाकिस्तान वार्निंग दे चुका है हूथियों को कि बाबल मंदब पे गड़बड़ नहीं करनी, वरना फिर न चाहते हुए भी पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा हिफाजत करने के लिए। हकीकी पाक सरजमीन जो कि मक्का मदीना की और सऊदी अरब की सरजमीन है, ये हकीकी पाक सरजमीन है। बाकी हम किसी और ज़मीन को जो मर्जी चाहें, हकीकी पाक सरजमीन या तो मक्का मदीना की है और लिवांट में ही है। ये सब लिवांट का ही हिस्सा है। अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है ये। लिवांट जो है ये आगे जाके एक्सटेंड होता है। इसी के ऊपर, इसी पट्टी के ऊपर यरूशलेम शहर भी आता है। यरूशलेम अंबिया अलैहिस्सलाम का शहर है और बैतुल मुक़द्दस भी वहाँ पर मौजूद है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को जोग्राफिया और नक्शे का नहीं पता। तो बेसिकली एक ही पट्टी पर ये तमाम शहर वाक़े हैं जिन्हें लिवांट कहा जाता है। और ये अरेबियन पेनिनसुला का आप समझ लें कि वेस्टर्न हिस्सा है और नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से के ऊपर जो आप जाते हैं तो फिर वहीं पर जाकर शहर यरूशलेम भी आता है, जो अब मौजूदा तौर पे तनाज़े का बायस है क्योंकि वो फ़िलिस्तीन और इसराइल के दरमियान मौजूद है। ये आप लोगों को इसलिए नहीं पता होगा क्योंकि बताता ही कोई नहीं। हमारे बचपन में तो हर जुमे को इस बारे में एहतिजाज हुआ करता था। खैर एनीवे, आगे चलते हैं। इन चीज़ों के बारे में क्या बात करनी जिन पर आपको इंटरेस्ट नहीं है। आपका इंटरेस्ट तो इस वक्त किसी और चीज़ की तरफ है। लेकिन मेरे जो फाजिल मेहमान हैं जनाब अफीफ राशिद साहब, जो कि एक माशी तज्जिया कार भी हैं और एक ताजर सनतकार रहनुमा भी हैं, इनको वेलकम करता हूँ शो में। और सर, बात कुछ ऐसी है कि अब हमने ये कहा है कि ये सरमायाकारी तो हमारे पास आएगी। भाई हमने सालिसी का किरदार अदा किया है तो अब हमें भी बेल आउट की ज़रूरत है। अब वो बेल आउट के लिए कोई इशारा कर रहा है कि वो शायद बेल आउट कैश की सूरत मिलेगा, जो कि मेरा नहीं ख्याल मिलेगा, या फिर हमें तिजारती मराद की सूरत में मिलेगा, या फिर बैरूनी कर्ज़ों या ग्रांट्स की सूरत में या डेफर्ड पेमेंट्स की सूरत में मिलेगा। हमारे मुसलमान ममालिक जो हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, उम्मा हैं। तो आप क्या कहते हैं, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छा रहेगा या बेहतर ये कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाए? जी देखिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है जी। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम और लोन ले सकें, हम और जो है वो डेट अपने ऊपर डालें। फिर हमारा अभी ऑलरेडी हमारा बजट का 50% सिर्फ डेट सर्विसिंग में जा रहा है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करें कि हम अनदर 50% भी जो है वो डेट सर्विसिंग में दे दें? क्योंकि ये खर्चे तो इस तरह रुकेंगे नहीं, पैसा आता रहेगा। कोई ऐसे भी देगा तो इखलाकी कर्ज तो होगा ना, देयर वुड बी सम गिव एंड टेक। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, इन्वेस्टमेंट हो एग्रीकल्चर के अंदर, इन्वेस्टिंग हो माइनिंग एंड कोल के अंदर, इन्वेस्टमेंट हो टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर, इन्वेस्टमेंट हो फिशरी के अंदर। ये सारे सेक्टर ऐसे हैं, स्पेशली फिशरी हो गया, माइनिंग हो गया, आपका एग्रीकल्चर ऐसा हो गया जिसके लिए हमें कुछ इंपोर्ट करके फिर उसको री एक्सपोर्ट नहीं करना। वो तो हमारी अपनी पैदावार है, वो हमारी अपनी प्रोडक्ट है। बट डेफर्ड पेमेंट्स आर नॉट इन्वेस्टमेंट। आप मुझे बोलें भाई आज पैसे नहीं दो कल दे देना, तो ये देखिए, वो आप एक प्रॉब्लम को आज नहीं, आप 3 महीने बाद सॉल्व करना होगा, 3 नहीं तो 6 महीने बाद, 6 नहीं तो 6 साल बाद, आपको पैसे तो देने ही है ना। तो हमें वो चाहिए कि जी आप हमें इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में, आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं,
گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر اس کو اٹریکٹ کرنا ہوگا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، جس کے اوپر SIFC بڑی کوشش کر رہی ہے، بٹ انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی سگنیفیکنٹ نہیں آ پایا. اچھا MOUs بھی سائن ہوئے تھے بائی دا وے MOUs بھی سائن 30 بلین کافی بڑی رقم تھی. MOU اس لیے سائن ہوتے ہیں کیونکہ سامنے جو انویسٹر ہے اس کو پاکستان میں پوٹینشیل دکھ رہا ہے، اس کو دکھ رہا ہے کہ اتنی بڑی پاپولیشن ہے، اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے، یہاں پہ ہر چیز کی ریسورسز موجود ہیں، لیکن آپ کی ٹیکسیشن، آپ کی انکنسسٹنٹ پالیسیز اور آپ کی لیک آف بیسک یوٹیلیٹیز، یہ آپ کو پش بیک کر دیتی ہے انویسٹمنٹ کے لیے. اچھا لیکن میں آپ کو ایک بریکٹ بتاؤں، بریکٹ تو آیا لیکن میں ایک رف کیلکولیشن آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی تھنک اٹ از لیس دین 1% آف دا کمیٹڈ اماؤنٹ. پیسہ آیا ہے کچھ آئل اینڈ گیس میں گیا ہے، I'll be very frank with you، کچھ آئل اینڈ گیس میں گیا ہے، کچھ بینکنگ میں گیا ہے. سگنیفیکنٹ نہیں ہے، 1% ہے. میں نے اسی لیے آپ کو پہلے لیس دین 1% میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. There is no significant direct foreign direct investment at this moment. We need a massive foreign direct investment جو یہاں پہ صرف پیسہ ہی نہیں لائیں، وہ اپنی ٹیکنالوجی بھی لائیں، وہ اپنی بیسٹ پریکٹسز ساتھ لے کر آتے ہیں. جب بھی ایسی ملٹی نیشنل کمپنیز آتی ہیں جو پاکستان میں انویسٹ کرتی ہیں ان مینوفیکچرنگ، تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے ساتھ جو دنیا کی بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ لے کر آتی ہیں. آپ کا ایک کلچر بنتا ہے کہ یار آپ کی ہیومن ریسورس اسی حساب سے ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہوتی ہے. انفارچونیٹلی جب اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نئی کمپنیز تو آنا چھوڑیں، بڑی بڑی کمپنیز بھی جو ہے وہ اپنی مینوفیکچرنگ بند کر رہی ہیں. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ آپ کی بجلی بہت مہنگی ہے، ریجن میں سب سے مہنگی بجلی آپ دے رہے ہیں، آپ کی ٹیکسیشن ون آف دا ہائیسٹ اراؤنڈ دا ورلڈ. تو کوئی پاکستان میں کیوں انویسٹ کرے گا؟ آپ آج پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں تو 29% تو کارپوریٹ ٹیکس ہو گیا، پھر آپ اس کے اوپر ڈیویڈنڈ دیں گے تو ڈیویڈنڈ ٹیکس ہے، پھر اگر آپ کا جو ہے وہ ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ اگر آپ کا پروفٹ ہے تو اس کے اوپر سپر ٹیکس لگے گا، یا 5% یا 10%. یہ چیزیں ایک بزنس مین کو اتنا تنگ کرتی ہیں. کوئی بھی انویسٹر آ کے بولے گا کہ یار اگر میں یہاں پہ $5 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں تو کیا وہ 50 کروڑ روپیوں کا، کیا اس کا 500 ملین کا پروفٹ نہیں چاہے گا؟ وہ $5 بلین انویسٹ کر رہے ہیں، اور اگر وہ اس کے پاس 500 ملین روپیز کا اس کا نیٹ پروفٹ ہوگا تو اس کے اوپر اس کو ایڈیشنل ٹیکس دینے. تو یہ کہاں کی جسٹیفیکیشن ہے؟ یہ کہاں کا ایک آپ کو جسٹیفیکیشن دکھتی ہے کہ جو بندہ سب سے زیادہ پیسہ لا رہا ہے اس کو آپ اور زیادہ ٹیکس میں لائے جا رہے ہیں. دیکھیں پاکستان میں ٹیکسیشن کا بہت بڑا پرابلم ہے. آج بھی آپ کے 30-35 لاکھ سے زیادہ ٹیکس پیئرز نہیں ہیں. جب تک آپ اس کو آل اراؤنڈ دی پاپولیشن ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ فائلر نان فائلر کو ختم نہیں کریں گے، کوئی بھی آپ ٹیکسیشن کم نہیں کر پائیں گے. اور جب تک ٹیکسیشن کم نہیں ہوگی پاکستان میں کوئی انویسٹ نہیں کرے گا. اچھا لیکن کارپوریٹ انکم ٹیکس کو اب کس پلیٹ فارم کے اوپر نیگوشیٹ کریں؟ پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی مطلب جو اعلان کیا کہ ہم انکم ٹیکس ریلیف دیں گے، ٹو بی ویری فرینک وہ انہوں نے دیا اپر ٹیئر مڈل کلاس بھی، میں اسے نہیں کہوں گا، اپر مڈل کلاس اور اپر کلاس کو ایک ٹیمپرری ریلیف دے دیا، لیکن پرسنل انکم ٹیکس پہ. اچھا کارپوریٹ انکم ٹیکس میں آپ لوگوں کے ساتھ انہوں نے ایک طرح کی وربل کمٹمنٹ تو کی تھی کہ ہم گریجولی پرسنٹیج پوائنٹ ایوری ایئر ریڈیوس کرتے جائیں گے، وچ واز ایکسپیکٹڈ. ابھی دیکھیں ٹائم بڑی جلدی جلدی گزرتا ہے، آپ بھی کافی عرصے سے اب تو پروگرام میں آ رہے ہیں، وچ I think since the commitment was made, I think it's been more than 5 to 6 years, جو مجھے یاد پڑتا ہے. ابھی تک we have seen 6% reduction in corporate income tax. نہیں یہ بات ہے نا. دیکھیں آپ بھی 3-4 سال سے تو آپ خود ڈائریکٹ فائلنگ خود کر رہے ہوں گے کارپوریٹ کی، تو آپ کو اندازہ ہوگا. دیکھیں کارپوریٹ انکم ٹیکس کم نہیں ہوا، اور اس کے اگینسٹ جو ہمارا ایکسپورٹ کے اندر ایک فل اینڈ فائنل ٹیکس ہوتا تھا کہ جب ایکسپورٹ کی پیمنٹ آتی تھی تو پیمنٹ کا 1% وہ ٹیکس ڈیڈکٹ کر لیتے تھے. اس کے بعد اس کے اوپر پروفٹ اینڈ لاس پہ کوئی وہ نہیں ہوتا تھا. اب انہوں نے وہ فکس ٹیکس یا فائنل ٹیکس ختم کر کے اس کو بھی نارمل ٹیکس بریکٹ میں لے آئے ہیں، یعنی کہ اب اسی طرح 29% ٹیکس لگے گا. دیکھیں یہی پالیسیز ہیں جو یہاں پہ ایکسپورٹرز کو یا یہاں پہ فورن انویسٹرز کو ڈسکریج کر دیتی ہیں. آج اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ کے پاس ایک $5 بلین کا فنڈ ہے اینڈ یو ہیو ٹو انویسٹ ان کسی مینوفیکچرنگ یونٹ لگانا ہے، واٹ از دا بینیفٹ آف انویسٹنگ دیٹ منی ان پاکستان؟ وہ پیسہ میں پاکستان میں انویسٹ کر کے مجھے کیا فائدہ؟ میں اگر وہ مڈل ایسٹ میں کہ انویسٹ کر دوں تو نہ مجھے اس کے اوپر کیپٹل گینس ٹیکس ہے، نہ مجھے اس کے اوپر پرسنل انکم ٹیکس پڑتا ہے، نہ 5% کارپوریشن ٹیکس ہے مڈل ایسٹ میں. دبئی میں یو اے میں 5% کارپوریشن ٹیکس ہے. آپ کا 5% ویٹ ہے، 5 ہے یا 10 ہے، 30 سے تو پھر بھی 1/3 ہو گیا.
اب آپ سوچیں کہ ایسا جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ کیوں آئے گا, وہ بولے گا میں پاکستان میں انویسٹ کروں. جب تک ہم اس سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ لیتے نا, پاکستان میں فورن ڈائریکٹ نہیں, اسی سوال کا جواب ڈھونڈنا ہی اسی سوال کا جواب ہے بھائی. دیکھیں نا, آپ نے سیدھی بات کر دی, دیکھیں اسٹریٹ فارورڈ بات ہے ناظرین. یہ ابھی تک کسی نے پروگرام کے اوپر نہیں کی, انہوں نے پوچھ لیا. انہوں نے کہا بھی اگر کسی کے پاس $5 ارب, بہت ساری انٹرنیشنل کارپوریشنز کے پاس اتنا ٹریجری میں پیسہ پڑا ہوا ہوتا ہے اپنا, اگر اس کے پاس $5 ارب ہے تو پاکستان میں کیوں لگائے گا؟ میں نے یہی بات, جو بات یہ کہہ رہے ہیں, یقین کریں اس سے ملتی جلتی بات میں نے اوورسیز چیمبر کے اندر کر دی. اس کے بعد سے مجھے کبھی نہیں بلایا انہوں نے. میں نے ان کو یہی بولا کہ جب تک ریٹرن آن انویسٹمنٹ یعنی ROI نہیں ملے گا کسی فورن کمپنی کو, تو وہ کیوں آئے گی پاکستان؟ اور جن کمپنیوں کو آپ نے یہاں بٹھایا ہوا ہے, I'll be very frank with you, آپ مجھے سچ بتائیں, فارماسیوٹیکل جو فورن کمپنیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ فریش انویسٹمنٹ نہیں لائے. بائی دا وے, ان کی جو پریویس انویسٹمنٹ ہے وہ اس کو ڈائیورسٹیچر ہی نہیں کر سکتے اس کا, وہ تو ان کا فکسڈ انویسٹمنٹ ہے, وہ کہاں بیچ کے جائیں گے اپنی بلڈنگ پلانٹ اور مشینری کو؟ اور اتنا منافع کہیں کما سکتے ہیں جب 25 کروڑ سے 30 کروڑ بیمار لوگ گھوم رہے نہیں؟ ایک بات ہے. اچھا, انہوں نے کہا جی FMCG, آپ مجھے بتا دیں FMCG کی فریش انویسٹمنٹ کون سی آئی؟ فریش انویسٹمنٹ تو نہیں لائے نا FMCG. اسی پیسے کو روٹیٹ کرتے ہیں اپنی سسٹمز کے اندر, یا پھر ان کو آزادی ہے یہ اپنے پیرنٹ کمپنی کے پاس اسے لے جا سکتے ہیں. دیر از نتھنگ ہڈن ہیئر. آپ مجھے بتاؤ کہ یہ FMCG, اچھا میں ان سے ڈائریکٹ سوال کرتا ہوں, یہ FMCG ابھی یہ جو بولتے ہیں کہ صاحب FMCG آئے, ویسے تو ان کا بھی ایگزٹ ہوا ہے, آپ کو پتا ہوگا. آپ کو میں ذرا سا دور لے جاتا ہوں, صرف 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ, ابھی آپ نے نام لیا دبئی کا, UAE کا, میں آپ کو وہاں لے جاتا ہوں. آپ چلیے وہاں پر چل کے دیکھ لیں, یہی ٹوتھ پیسٹ آپ کو کس معیار کا مل رہا ہے, آپ دیکھ لیجئے گا. اگر میں غلط بولوں مجھے آپ بولیں. اچھا, یہی صابن, یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی بات, نام کسی کا نہیں لے رہا, صرف MNC بول رہا ہوں. یہی سوپ, یہی ڈٹرجنٹ دوسرے نام سے وہاں مل رہا ہے, اوپر عربی میں لکھا ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ مجھے صحیح بتائیے ناظرین, کیا 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد, چاہے آپ کسی بھی عرب ممالک آپ نام لیں اس ملک کا, اس ملک کے اندر آپ چلے جائیں, آپ ٹوتھ پیسٹ اٹھائیں, آپ صابن اٹھائیں, آپ ڈٹرجنٹ اٹھائیں, یہ مین کیٹیگریز ہیں, شیمپو اٹھائیں, کیا اس کی جو ٹیکسچر ہے, کوالٹی ہے, آپ پاکستان کی پروڈکٹ سے کمپیئر کر سکتے ہیں اسی کمپنی کے؟ جواب دیں سر, سیدھی بات کریں. ایون پیکیجنگ میں گارنٹی کرتا ہوں آپ کو. میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ یہ تو آپ نے ایک نارمل کنزمپشن کی بات کی نا, بچوں کا جو بیبی فوڈ آتا ہے اسی برانڈ کا فوڈ پاکستان میں بھی ہے, اسی برانڈ کا فوڈ US میں بھی ہے, لیکن دونوں کے انگریڈینٹس میں فرق ہے. کیونکہ وہاں پہ ریسٹرکشن ہے کہ آپ نے بچے کو شوگر اتنی نہیں دینی, یہاں پہ بچوں کو شوگر دے کے ان کو برباد کیا جا رہا ہے اس طریقے. کیونکہ وہاں پہ پالیسیز ہیں کہ بھائی آپ نے اگر بچوں کا فوڈ, آپ بیبی فوڈ بنا رہے ہو تو اس میں یہ چیزیں بچوں کی, ہمارے بچوں کے مستقبل کا بات ہے, تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں وہ رولز, چونکہ انہوں نے یہ بات اٹھا دی ہے تو اس کو یہاں میں اور کمپلیٹ کر دوں کہ پاکستان کے اندر, چونکہ یاد رکھیں یہ نئی جنریشن جو ہوتی ہے, یہ جو بچے ہوتے ہیں, یہ ہماری نئی جنریشن ہمارا سرمایہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ ان کے دودھ, ان کے نیوٹریشنل سپلیمنٹس کے اوپر کسی طرح کا کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں سے بہت سارے ایسے نیوٹریشنل سپلیمنٹس ہیں جو کہ جاپان سے بھی آتے ہیں, برانڈ کا نام نہیں لے رہا, بہت سارے ایسے ہیں جو کہ دیگر اور ممالک سے آتے ہیں. یار بچوں کو تو چھوڑ دو, یہ بڑی قیمتی چیز ہے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, اگر آپ اپنے ملک کے اندر یہ پروڈکٹ پروڈیوس نہیں کر پا رہے یا اس معیار کی پروڈکٹ نہیں دے رہے, جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر آپ ایسے ایڈیٹیوز ڈال رہے ہو یا ایسے شوگرز ڈال رہے ہو جن کی ضرورت نہیں ہے, تو پلیز جہاں سے آ رہا ہے نا وہاں سے آنے دو ٹیکس فری. کیونکہ آپ کو جب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں نا, غریب سے غریب آدمی بھی, وہ مجھے کہتا ہے کہ میں فلانا والا دودھ پلا رہا ہوں بچے کو. میں بولتا ہوں یار اتنا تو تم افورڈ نہیں کر سکتے. کہتا ہے علی بھائی کیا کریں, یہ ہماری اگلی نسل ہے, ہماری جنریشن ہے, اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ہاں بات صحیح ہے. تو یہ جتنے فارمولا, اس کو فارمولا کہا جاتا ہے, بائی دا وے آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں, یہ ہمارے میڈیا پہ بات تھوڑی ہوتی ہے. اب شاہزیب بادامی اس بارے میں تھوڑی بات کر رہا ہے, وسیم خان زادہ اس بارے میں بات تھوڑی کر رہا ہے. ہر گھر میں کرکٹ ٹیم ہے, ہاں ہر گھر میں کرکٹ ٹیم ہے. ہر سال جاتا ہوں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے, ایک نیا ماڈل آیا ہوتا ہے. پتہ نہیں اس سے تو عفیف صاحب بھی اتفاق کریں گروتھ ریٹ کا مجھے پتہ نہیں, لیکن بھائی ہمارے ہاں تو ہم جس رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹیوٹی اور کسی طریقے سے اس کی فیکٹری یا کمپنی میں بڑھی ہو یا نہ بڑھی ہو, لیکن ہمارے رشتہ داروں کے ہاں آبادی ضرور بڑی جلدی بڑھ رہی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کا سرمایہ, اس پہ ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اس سوال کا جواب جو آپ تلاش کر رہے ہیں, آئیں دوبارہ مل کر اسے ایکسپلور کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ صرف ٹیکس اسٹرکچر ہے. میں بولتا ہوں صرف ٹیکس اسٹرکچر نہیں ہے. میں کہتا ہوں ان پٹ کاسٹ, یوٹیلیٹیز, اور خاص طور پہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, کاسٹ آف بوروئنگ, سب کمبینیشن کے اندر
نیگیٹو ہی ہیں. $5 ارب کوئی ہمارے ملک میں کیوں لگائے؟ سوال کا جواب اس میں یہ, اس سوال کا جواب بھی تو دیں, کمپیئر کریں. میں تو سب سے پہلے ایکنالج کروں گا کہ پہلی دفعہ کسی فائنانس منسٹر نے ایکنالج کیا کہ ہم اسی لیے ایکسپورٹ نہیں بڑھا پا رہے کیونکہ ایک تو ہمارا پالیسی ریٹ بہت ہائی ہے, ہمارا بجلی ریجن میں مہنگی ترین ہے, اور ہمارا ٹیکسیشن بہت زیادہ ہے. دیکھیے جب تک ہم ایک پرابلم کو ایکنالج نہیں کریں گے ہم اس کا سولوشن نہیں جی, یہ تو اچھی بات ہے. تو پرابلم کو ایکنالج کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. پرابلم کو ایکنالج کیا ہم نے, اب اس کا سولوشن نکالیں. اور دیکھیں اس وقت تو ہمیں جو یہ سوال ہے نا کہ وائی انویسٹ ان پاکستان, اس کے اوپر تو پاکستان گورنمنٹ کو ایک پوری مہم چلا دینی چاہیے کہ ایک پورا سلوگن ہے وائی انویسٹ ان پاکستان, اور لوگوں کو کنونس کریں کہ یار آؤ پاکستان میں انویسٹ کرو. آپ ان کو کیا بینیفٹس دے رہے ہیں, کیا بینیفٹس ہیں؟ اگر کوئی یہاں پہ لا کے اپنی کوئی ہوٹل چین لگانا چاہتا ہے, آپ کے کوئی کراچی میں یا آپ کی اتنی بڑی کوسٹل بیلٹس پہ ریزورٹس بنانا چاہتا ہے, تو what is the benefit they have؟ آپ کو پتہ ہے the only thing they were focusing was on the 5G نیلامی, کہ 5G اسپیکٹرم. لیکن آپ مجھے سچ سے بتائیں کہ 5G اسپیکٹرم انویسٹمنٹ ملک کے لیے اچھی ہوگی بیکاز اس کی خالی فی ملتی ہے ہمیں بائی دا وے. لیکن مین ایم یہ ہے کہ اگر میں پروڈکٹیوٹی کی بات کروں تو آپ مجھے بتائیں سنسیئرلی اسپیکنگ واٹ وڈ بی دا پروڈکٹیوٹی اگر ہمارے جو نوجوان بچے ہیں وہ ٹک ٹاک زیادہ دیکھیں گے یا ریلیں زیادہ دیکھیں گے؟ مجھے تو اس میں کوئی سینس نہیں لگی. اگر آپ کو کوئی اس کی کوئی لاجیکل سینس ہے تو مجھے بتا دیں, ہاں بھائی ہماری بزنس یہاں سے امپروو ہو گئی. دیکھیں 5G ٹیکنالوجی آنا بہت اچھی بات ہے, انفراسٹرکچر بہتر ہو رہا ہے, اس سے آئی ٹی انڈسٹری کو بڑا سپورٹ مل رہا ہے, اچھی بات ہے. لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ جتنا سستا موبائل ڈیٹا اور موبائل کی کالنگ پاکستان میں, آپ مجھے بتا دیں کہ اور کدھر اتنی سستی ہے؟ میں آدھی دنیا گھوما. آپ مجھے بینیفٹ بتا دیں, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستانیوں نے ای کامرس سے کتنا پیسہ کمایا. میں آپ کو اس سے زیادہ مہنگی 5G ٹیکنالوجی والے ممالک کی آئی ٹی ایکسپورٹ آپ سے زیادہ دکھاؤں گا. بالکل میں کہا بتائیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو دیکھیں میں کسی ملک کا, آپ نے کہا نا سر دیکھیں آئی ٹی اب ایک ریڈنڈنٹ ٹرمینالوجی ایک طرح سے ہے ہمارے لیے, لیکن یہ کہ ٹو بی ویری فرینک اب نیا یہ لوگ آئی سی ٹی بھی بولتے ہیں اور ٹیکنالوجی پروڈکٹس بھی کہتے ہیں. آج کل ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کے اندر ہمارے ایشیا کے اندر جو سب سے بڑے بڑے ممالک ہیں اس میں نمبر 1 آپ نہیں جانتے ہوں گے تائیوان ہے. تائیوان ریزن یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی پروڈکٹس, کمیونیکیشن پروڈکٹس بھی بیچتا ہے, لیکن دے ہیو اسپیشلائزڈ مائکرو پروسیسر. دنیا کی جو چپ بنانے کی سب سے بڑی کمپنی ہے وہ تائیوان میں ہے. دنیا کی وہ میرے خیال سے کوئی if I'm not wrong, I'm not 100% sure, کوئی 70-80% جو دنیا کی چپس ہیں وہ بناتے ہیں. اگر وہ چپس بنانا بند کر دے گا تو آپ کی ساری الیکٹرک گاڑیاں, آپ کی نارمل جتنی امپورٹڈ گاڑیاں ہو گئی, ہمارے سیل فونز ہو گئے, اب آپ کے لیپ ٹاپس ہو گئے, آپ کی جتنی الیکٹرانکس ہیں وہ سب بند ہو جائیں گی. اور وہ ایک کمپنی ہے جو دنیا کا 70 سے 80% اس کے پاس مارکیٹ شیئر ہے. ہمارے پاس کیا ایسا کوئی ایسا پروڈکٹ ہے جس کے اندر دنیا میں ہم لیڈ کرتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اسی وجہ سے تائیوان کی جو سپورٹ ہے ان کی, وہ ان کے لیے ناگزیر ہے, بیکاز وداؤٹ اٹ آپ کو میں بتا دوں the world's infrastructure will stop working. دیکھو ایسی چیز ہے نا, یہ آپ نے خود بتائی یہ بات میں نے بھی سنی. اگلے دن میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, اس میں یہ آیا کہ 70-80% جو ہے وہ یہ مائکرو چپ اور یہ سب چیزیں یہ وہاں پہ بن رہی ہیں. ایک yes of course you can say it's a monopoly but they haven't stopped others from building it. But yeah, you can say that they dominate market. ہم اس وقت رینیوبل انرجی پہ اتنا کام دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ جی سولر پینلز اور سولر بجلی بنانا ہے, اور یہ کیا کوئی ایک کمپنی میں لگی جس نے سولر پینل پاکستان میں بنانے کی کوشش کی ہو؟ یہ کوشچن ہے نا, اس کا آنسر ہے نا, بڑی مارکیٹ ہے, ہر بندہ سولر پینل لگا رہا ہے. By the way, we were the biggest country by imports جنہوں نے سولر پینل منگوائے. ہم نے 17 گیگا واٹس ایکویلنٹ سولر پینل منگوا لیے. ناظرین ہم نے ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا ہے, ایک آبادی بڑھانے کا, دوسرا سولر پینل منگوانے کا. یا میں ڈھونڈنے میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بنا رہا, پچھلے سال کے نمبر ہیں. 17 گیگا واٹ, حکومت خود حیران ہو گئی 17 گیگا واٹ آ گئے. 17 گیگا واٹ سر, کین یو امیجن؟ That is almost, some people believe that it is almost 40% of our installed capacity. We got solar panels. اور ان کا سوال چھوٹا سا, ہم نے ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ کتنی کی؟ جواب مل گیا نا, بات ختم. ادھر تو آ سکتی تھی فارن انویسٹمنٹ, بالکل نہیں آئی. پیپل سارٹ دا ایزی وے آؤٹ, امپورٹ اینڈ سیل. اور اس میں آپ کو پتا ہے کتنے بڑے بڑے اسکینڈل آئے. آپ لوگوں کو ایل سی کھولنے کی اجازت نہیں تھی اور یہاں اربوں ڈالر ملک سے چلے گئے. اٹس اے ریئلٹی, nobody can hide it. یہ ایک ریئلٹی. اچھا اب دوسری طرف آپ کو آتے ہیں, آپ نے چھیڑ دیا, اب آپ اس کو مکمل کریں. موبائل فون آپ کی ون آف دی لارجسٹ کنزمپشنز ہے ان دا ریجن. آپ ابھی بول رہے تھے مارکیٹ کتنی بڑی ہے,
یہ پوری مارکیٹ کے پاس موبائل فون ہے. بالکل ہے. آج موبائل ٹیلی فون مینوفیکچرنگ آج بھی آپ پوچھے نا سوال, یہ پوچھے نا یار, آج بھی دیکھیں موبائل فون کی اسمبلی لائنز تو لگ گئی ہیں, ہاں, بٹ انفارچونیٹلی مینوفیکچرنگ نہیں ہے سر, وہ مینوفیکچرنگ نہیں ہے, وہ صرف اسمبلی لائن ہے. وہ پارٹس باہر سے آ رہے ہیں, سی کے ڈی پارٹس آ رہے ہیں, ان کو یہاں بیٹھ کے اسمبل کیا جا رہا ہے. آپ مینوفیکچر نہیں کر رہے ہیں. اور دوسرا یاد رکھیں, دوسرا گاڑیاں مینوفیکچر نہیں کر رہے ہیں, ہمارے پاس بھی گاڑیوں کی اسمبلی ہے, گاڑیاں مینوفیکچر نہیں ہو رہی. اور دوسرا ٹیک ایکسپورٹر, آپ کو پتا ہے ٹیک ایکسپورٹر کہہ لیں, ٹیک مینوفیکچرر کہہ لیں, ایشیا کا کون سا اس وقت دوسرا یا تیسرا کوریا, ساؤتھ کوریا کی بات ہوگی رائٹ ناؤ. اب انہوں نے وہ بات کی نا, وہاں پر بھی ایک ہی کمپنی ڈومینیٹ کرتی ہے, جو کہ تقریباً میجورٹی آف دا موبائل ٹیلیفونی مارکیٹ کو ڈومینیٹ کرتی ہے ورلڈ وائڈ بھی. اب ورلڈ لیڈر بن گئی ہے, پہلے ظاہری بات ہے ایپل تھا. علی بھائی ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ ایک پیٹرن دیکھیں نا, تو یو ہیو ٹو اسپیشلائز ان ون پروڈکٹ ایٹ لیسٹ. آپ مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں تو ان کے پاس آئل ریزروز ہیں جس سے وہ کماتے ہیں. آپ اس طرف فار ایسٹ کی طرف آ جائیں, چائنا بینگ این ایکسیپشن, وہ تو ایک ٹوٹلی ایکسیپشنل وہ ہے کہ ہر چیز میں ہے. بٹ اگین اگر آپ تائیوان لی, وہ مائکرو چپس اور ڈیٹا کمیونیکیشن اس کے اندر بہت آگے ہیں. پھر آپ نے ساؤتھ کوریا کی بات کی, ساؤتھ کوریا اٹ سیلف ٹیکنالوجی میں بہت آگے, ان کی ایجوکیشن لیول ان کا وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. آج اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کر رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں کر رہے. پھر بھی وی آر ناٹ دا ٹاپ پرائورٹی, اسپیشلسٹ تو نہیں ہے, ہم اسپیشلسٹ نہیں ہیں, وی آر ناٹ دا ٹاپ پرائورٹی فار اینی ٹیکسٹائل کنزیومر کہ یار یہ پاکستان کو میں آرڈر دینا ہے, یار یہ سارا پاکستان کو آرڈر دینا چاہیے. انفارچونیٹلی جو آرڈر انڈیا, بنگلہ دیش, چائنا سے بچ جاتا ہے اور ان کو ڈائیورسفیکیشن رکھنی ہوتی ہے کہ ایک جگہ پہ ہماری پوری وہ نہ ہو, تو وہ پاکستان کو آرڈرز دے رہے ہوتے ہیں. ہم کسی چیز میں بھی ایک کلیئر کٹ ونر نہیں ہے. ہمارے پاس اتنا بڑا آپشن ہے کہ ہم مڈل ایسٹ کی فوڈ کرائسس کو ٹیکل کریں اور ان کو اپنا ایگریکلچرل پروڈکٹ دیں. دیر از این ایسٹیمیٹ دیٹ 50% آف دا ملک پروڈیوس ان پاکستان وہ خراب ہو جاتا ہے. دیر از این ایسٹیمیٹ دیٹ 50% آف دی فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس گرون ان پاکستان وہ مارکیٹ تک آتے ہی نہیں, اس سے پہلے خراب ہو جاتے ہیں, بیکاز سپلائی چین ہے ہی نہیں. دیر آر نو کولڈ اسٹوریجز, نہ روڈ نیٹ ورکس ہیں. وہ اب ایشو کیا ہوتا ہے, ایک فارمر نے اگر لگایا, کوئی بھی پروڈکٹ لگایا, تو وہ اس کی جب کاشت کرتا ہے تو وہ ہاری آ کے اس سے تب اٹھاتا ہے جب وہ بولتے ہیں یار میرا ٹرک لوڈ پورا ہو جائے. وہ ٹرک لوڈ پورے کرتے کرتے اس کا 20 سے 25% تو مال وہیں خراب ہو گیا. پھر جب وہ ہاری نے مال اٹھایا, وہ اپنے پاس لایا, اس نے پروسیسنگ کی, تو 10-15% تو مال اس نے چھاٹ دیا وہاں سے. اس کے بعد آپ کتنا ایکسپورٹ کر پا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اور بائی دی وے ہم آپ کو فوڈ نیدرلینڈز کا ایگزامپل لے لیں. نیدرلینڈز, ہاں نیدرلینڈز آف کورس کتنا سا ملک ہے, یس چھوٹا سا, ٹوٹل پاپولیشن نکال لیں, اس کے باوجود انڈے کی سب سے بڑی ایکسپورٹ نیدرلینڈز کی ہے. دنیا کی ون آف دا بگیسٹ کمپنیز فار فرائز اینڈ پوٹیٹو پروڈکٹس وہ نیدرلینڈ سے. It's a small country, but they have specialized in one particular sector, اور اس کے اندر انہوں نے پھر ایڈوانسمنٹ کی. ہم انفارچونیٹلی نہیں کر پاتے. دیکھیے یہ کوشچنز ایسے ہیں جو کہ ہمیں خود سے بھی پوچھیں. اور ابھی انہوں نے بات کی ایک ملک ایسا ہے جہاں ہم نہیں جا سکتے, پاسپورٹ پہ ہمارے ویزا نہیں لگتا. آپ کو پتا ہے کہ ان کی ایگریکلچرل ییلڈ ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. ان کی ہائیسٹ ایگریکلچرل ییلڈ ہے, اور ان کے پاس پانی نہیں ہے, بادلوں سے پانی نکال رہے ہیں وہ. They have this system by which they use drip irrigation simultaneously and so many other agricultural techniques. Can you imagine this? یہاں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس گفتگو جاری. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نیدرلینڈز کی, تو آؤ سناؤں تمہیں انڈے کا فنڈا. بات کچھ ایسی ہے کہ انہوں نے بات نکالی, پھر ہم نے اس کی تھوڑی تحقیق کی. پتہ یہ لگا کہ اپروکسیمیٹلی $1 ارب کے خالی انڈے نیدرلینڈ بیچتا ہے سال میں. گلوبل ایکسپورٹ کا 17% بنتا ہے. یہ ایگز ہیں صرف انڈے بیچ رہا ہے $1 ارب. آپ انڈے مرغی سے معیشت بدلنا چاہ رہے تھے, لیکن آپ لوگ نہیں کر سکے. نہیں, لیکن ٹو بی ویری فرینک, یہ قطرہ اس سمندر بنتا ہے نا. بالکل ایسے ہی. تو ابھی تو آپ نے 2 پروڈکٹ بتائی, اور بھی بہت ساری $1 بلین کے چکر میں آپ IMF کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. $1 بلین کے وہ انڈے بیچ رہے ہیں دنیا میں. Can you imagine this? And these are یہ اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں, اگر انہوں نے پولٹری کا بات کی, اس کے علاوہ ڈیری میں بھی وہ کنگ ہیں. اور ڈیری میں یہ جو کمبینیشن ہے 5-6 کنٹریز کا,
یہ لوگ ون آف دا بگیسٹ ڈیری ایکسپورٹرز بھی ہیں. ان کا گرین ہاؤس سسٹم دیکھیں, ان کے پاس ویدر ایسا ہے کہ 6 مہینے پروڈکشن نہیں ہو سکتی, انہوں نے گرین ہاؤس بنا دیے, بولا اس پورے سال پروڈکشن کرو. وہ ورٹیکل فارمنگ کی طرف چلے گئے. ہمیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس تو اتنی زمین ہے, لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک ہم اس مارکیٹ کو صحیح سے ٹیپ نہیں کر پائے. ہم نے ایگریکلچر کو کبھی امپورٹنس دی نہیں. اگر آپ ایگریکلچر کو آج امپورٹنس دے دیں, آپ وہاں پہ ہر ایریا میں چھوٹے چھوٹے کولڈ اسٹوریجز بنا دیں فار فارمرز ٹو پٹ دیئر پروڈکٹ ان, آپ وہاں کا روڈ نیٹ ورک اچھا کر دیں, آپ وہاں کی سپلائی چین اچھی کر دیں, آئی کین گارنٹی یو 110% پاکستان اپنی ان ریسورسز سے ہی 10 سے 15 ارب ڈالر کی تو مرے سے مرے ایکسپورٹ کر سکتا ہے فار ایگریکلچر پروڈکٹس. انفارچونیٹلی وی ڈونٹ ڈو اٹ. آپ کینو اور آم, ویلیو ایڈڈ تو چھوڑ دیں, ابھی را کے اندر ہی ہم اتنا نہیں کر پا رہے. کینو آم کوئی تیسرا پروڈکٹ بتا دیجیے جو آپ صحیح سے ایکسپورٹ کرتے ہیں. میں آپ کی بات مان گیا, میں کیسے اس کی نفی کر نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, ایک اور چیز میں سوری آپ کاٹے بات, اور آپ کی جو کینو کی اور آم کی ایکسپورٹ ہے وہ ہر سال ڈکلائن پہ ہے. رشیا کا مسئلہ آیا, آپ کا سب سے زیادہ جو اورنجز ہیں وہ رشیا ایکسپورٹ ہوتے تھے, رشین جو اسٹیٹس ہیں وہاں جاتے تھے, آپ کی وہاں سے ایکسپورٹ بہت بڑی ہٹ ہوئی. آپ کا اس وقت اسٹیٹ آف ہرموز بنتا, مڈل ایسٹ آپ کا عام نہیں جا پایا. آپ کا عام اتنا عرصہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بائی سی جو ہے وہ یورپ تک بھیج سکیں. آپ کا جتنا یورپ اور امریکہ آپ کا مینگو جاتا ہے وہ بائی ایئر جا رہے تھے, جو اس کو بہت مہنگا بنا دیتے ہیں. جی جی, اینڈ دیز ٹو پروڈکٹس دنیا میں ہماری پریمیم پروڈکٹس ہیں. تو ہم اس سے کیا 1 ارب ڈالر کی سیل کر رہے ہیں. ان کو بہت ساری چیزیں بھی چاہیے. میں نے جب ڈسکس کیا انٹرنیشنل آرڈرز کو, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ فوڈ ایسا ہوتا ہے جو کہ پارشلی, جسے ہم راٹ نہیں کہتے, اوور رائپ کہہ دیتے ہیں. اوور رائپ جو پھل ہوتا ہے اس سے پلپ بنا لیتے ہیں وہ لوگ. اس کے ان کے پاس بہت سارے ایسے, ہمارے یہاں پلپ کی فیسلٹیز ہیں, لیکن برا نہ مانیے گا, بہت ساری انٹرنیشنل اسٹینڈرڈائزیشن کے حساب سے آپ کا پلپ جو ہے نا وہ ایکسپٹ نہیں ہوتا. جو بات ہے میں نے آپ کو بتا دی, لوگ کہتے ہیں ہم نے لگایا ہے, لیکن وہ کیوں نہیں ہوتا, وہ اس لیے نہیں ہوتا بیکاز کہ اگین تھنگز کم بیک ٹو انفراسٹرکچر. کیونکہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے کہ وہ جب مال فارم سے نکلا یا کھیتوں سے نکلا, مال نکل کے آرتی کے پاس سے ہوتے 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 جب تک پروسیسنگ پلانٹ میں پہنچتا ہے اس کو 6-7 دن ہو جاتے ہیں, اور ٹرک بھر کے وہ 6-7 دن تک جب رہے گا تو نیچے کا آپ کا گل سڑ گیا ہے, کیڑا لگ گیا ہے, اب وہ سارا پروڈکٹ کنٹامینیٹڈ ہے. یس, وہ سارا پروڈکٹ کنٹامینیٹڈ ہے. تو وہ دنیا میں انٹرنیشنلی تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. انٹرنیشنلی کیا ہوتا ہے, ابھی اس وقت پکنگ ہوئی, یعنی کہ اگر آم ہے یا کوئی بھی پروڈکٹ ہے ابھی پکنگ ہوئی, اس کو ود ان فیو آورس 2 to 3 آورس اس کا ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد اس کو کولڈ اسٹوریج میں ڈال دیا جاتا ہے, اور پھر کولڈ جو آپ کے ریفر ٹرکس ہوتے ہیں اس کے تھرو وہ موو ہوتے ہیں ٹورڈز یور پلپنگ فیکٹریز. وہ جوسز بناتے ہیں, وہ اس سے پلپ نکال کے آپ کا کیچپ بنتا ہے, آپ کے ساسز بنتے ہیں. اور برا نہ مانیے گا, ایک بات اور بھی بتا دوں, آپ بھی بلکہ اس میں ہائی لائٹ کریں, آپ اگلے دن بتا بھی رہے تھے بھائی, فوڈ گریڈ پیکیجنگ ہونا ضروری ہے چیزوں کی. ڈیفینیٹلی. یا ہمارے جو لوگ بغیر وہ, ٹو بی ویری فرینک, آپ نے دیکھا ہوگا نووسز پیکنگ کرتے ہیں اس کی, تو فوڈ گریڈ پیکنگ بہت ضروری ہے. دیٹ گوز فار ایوری تھنگ, ایون گوز فار را فروٹ, ایون ود فروٹ ود یہ کیا کہتے ہیں اپنی جو چھال کے ساتھ ہوتا ہے, اس فروٹ کی بھی فوڈ گریڈ پیکیجنگ کرنی پڑتی ہے. دیکھیں علی بھائی, یہ تو ہم فروٹس اور ویجیٹیبل کی بات کر رہے ہیں نا, ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیکیجنگ کرنی ہے. جو ہمارا ریڈی فوڈ اس وقت پاکستان میں جو بک رہا ہے, آئی کین گارنٹی یو کہ کچھ ملٹی نیشنلز اور کچھ بڑے برانڈز جو ہیں پاکستان میں, ان کو اگر آپ سائڈ کر دیں تو جو میجورٹی لوگ ہیں, نو بڈی از یوزنگ فوڈ گریڈ پیکیجنگ. اچھا, یہ مجھے کلیئر کیجیے گا, جو پولی اور پلاسٹکس کے اندر جو پیکیجنگ کرتے ہیں ویسٹ کے اندر بہت جگہ یہ منع ہے. ڈیفینیٹلی پولی ایرتھین والی بھی جو ہے وہ بھی منع ہے بہت ساری جگہوں پر, ہر جگہ پر نہیں. جب آپ کا ہاٹ پروڈکٹ یوز ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ کی پلاسٹک کی بہت ساری, پلاسٹک میں بھی قسمیں ہیں, کچھ پولی ایتھلین ہے, پولی پروپلین ہے, پولی اسٹائرین ہے, تو ہر پروڈکٹ کا الگ میلٹنگ پوائنٹ ہے. آپ نے گرم گرم جو ہے وہ آپ پلاسٹک کے کپ کے اندر چائے پی رہے ہیں, گرم گرم آپ نے چائے ڈالی تھیلی میں آپ چائے ڈال رہے, ٹھیک ہے. اب وہ ہوتا کیا ہے کہ کچھ پلاسٹک کے پارٹیکلز اس کے اندر کنٹامینیٹ ہو جاتے ہیں, جو باعث بنتے ہیں کینسر کا. دنیا میں آپ کو کہیں یہ چیز نہیں دکھے گی. دنیا میں اگر کوئی تھیلی میں اس طرح چائے دے تو ان کے اوپر کیس کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ کنٹامینیٹ کر کے دے رہے ہیں اور آپ جو ہے لوگوں کی ہیلتھ سے کھیل رہے ہیں, بٹ کوئی اس کو فالو نہیں کر رہا. اچھا, یہ بایو ڈیگریڈیبل آپ کو فرائز کے ڈبے دکھ رہے ہوتے ہیں, وہ روڈ ویسٹ, روڈ سے جو کچرا اٹھا کے اس سے پیپر بنا کے وہ ڈبے چل رہے ہوتے ہیں. روڈ سے کچرا اٹھا کے, وہ اگر آپ پیپر بنتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ زندگی میں اس سے کھانا نہ کھائیں.
लो अगेन क्या है, अच्छा ये जो कागज हमारी food authorities मुझे हैं। क्लियर कीजिएगा, वो आपने पेंडोरा बॉक्स खोल दी है। ये मुझे बताइए कि जो हमारे रद्दी उठाने वाले लोग हैं, ये जो कागज इकट्ठा करते हैं, ये रिसाइकलिंग के लिए है? ये रिसाइकलिंग के लिए। इसकी रिसाइकलिंग क्या कोई बहुत प्रोफेशनल कंपनीज कर रही होती हैं? सारी पेपर मिल्स कर रही होती हैं, कुछ बहुत अच्छी पेपर मिल्स हैं, कुछ नॉर्मल पेपर मिल्स हैं। ठीक है। किसी अच्छा, के पास ये फूड फूड ग्रेड सर्टिफिकेशन होता है? नहीं, मेरे ख्याल से क्लियर करें पूरे ना। पाकिस्तान में शायद 2 या 3 मिल्स होंगी जिनके पास फूड सर्टिफिकेशन है। डू दे डू द इंटायर रिवर्स प्रोसेस जो कि किताबों में लिखा हुआ है? डू दे गो बैक टू द पल्प फेज? देखिए जो प्रोडक्ट फूड ग्रेड होगा, हाँ, उसके अंदर जो जिस जगह पे फूड कांटेक्ट होगा वो वर्जिन फाइबर से बन रहा होगा। भाई ये मैं देखे ना, क्लियर करें ना, आप देखें, क्लियर करें बात को। रिसाइकिल्ड जो पेपर दोबारा रिसाइकिल्ड होके और उस वो अगर फूड पेपर वो फूड के लिए नहीं होता। देखिए नाजरीन, ये क्लियर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देखते होंगे कि ये रद्दी वाले और बहुत सारे बच्चे जो हैं ये स्ट्रीट पे पेपर पिकिंग भी कर रहे होते हैं। ये सिर्फ बड़े सिलेक्टिव होते हैं उस कूड़े में से, अगर आपने देखा होगा ये पेपर उठाते हैं, कांच उठाते हैं, कुछ और ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो रिसाइक्लेबल होती हैं, जिसमें कुछ मेटल्स होते हैं और कुछ और चीजें होती हैं। इसमें ये पेपर जो होता है ये सबसे हाई क्वांटिटी में आपको पता होगा ये पिक हो रहा होता है और ये सेल हो रहा होता है पर केजी पे। बिल्कुल। और फिर ये जाता है, हमने जो इंटरनेशनल रिसाइकलिंग स्टैंडर्ड्स देखे थे उसमें ये था कि पहले दे try to chop them off and then perhaps take them back to the pulp. इसको पेपर कन्वर्ट करते हैं तो इसको भी पानी में डाल के इसका पल्प होता है, बट उसके अंदर मिट्टी भी होती है। जब आपने चीज उठाई तो आपने फॉर एग्जांपल आपने एक बर्गर खाया, आपने केचप भी निकाला है, उसके अंदर आपने कुछ सॉस भी डाला है, ठीक, वो सॉस सड़ भी गया। वो ये तो नहीं है ना आपने अभी डाला और कल जाके वो धो के उसका हो गया, वो सॉस सड़ भी गया, उसके अंदर कोई प्रोडक्ट रह भी गई। वो सारी चीजें एज इट इज जाके अगर रिसाइकिल होती हैं तो एनी प्रोडक्ट दैट इज टचिंग द फूड हैज टू बी फ्रॉम वर्जिन फाइबर। That's it. No recycled content can be touching the food. That is the basic level of food packaging. लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जितनी पेपर मिल्स हैं, आई एम वेरी श्योर मे बी 3 मैक्सिमम 4 मिल्स होंगी जिनके पास फूड सर्टिफिकेशन होगी। उसके अलावा किसी के पास फूड सर्टिफिकेशन नहीं है। तो फूड वाली चीज नहीं कर सकते हो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वो ऐसी चीज नहीं कर सकते जिसमें फिनिश फूड जो है वो उसको टच कर रहा हूँ। हाँ, जो हम फ्रूट, मैं इसीलिए लोगों को बोलता हूँ कि ये जो मेरी किताबें हैं इनके सफात पे समोसे पकोड़े नहीं बेचो, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी की किताबें वगैरह हैं इसमें, दिस इज वेरी डेंजरस। वो इंक डेंजरस है, वो इंक डेंजरस है। आप समोसा ले रहे हैं या आप कोई चीज ले रहे हैं, उसने आप, मैं तो देखता हूँ वो जो पुरानी जो येलो पेजेस की डायरी आती थी, जो कभी कभी तो अपना ही बोर्ड का पेपर दिख जाता है उसमें, नंबर अपना ही बोर्ड का पेपर आ जाता तो उसके अंदर आप जब कोई भी चीज रख रहे हैं तो वो इंक उसको कंटेमिनेट कर रहा है, वो फूड ग्रेड इंक नहीं है। हम जो पैकेजिंग बना रहे होते हैं कागज पे खाना, जी फोटोकॉपी कागज पे खाना, ये भी बहुत मिल रहा है, मतलब वेस्ट फोटोकॉपी, वो भी डेंजरस है। वो भी डेंजर, वो फूड ग्रेड नहीं है, वो वर्जिन पल्प से नहीं बना हुआ होता, वो उस पल्प को ब्लीच किया जाता है। उसके बाद इन्होंने पेंडोरा बॉक्स खोला था इसलिए मैंने लंबा किया। भाई आप लोग तो रोज इस्तेमाल कर रहे हो और कहीं तो आप लोगों को पता नहीं लगेंगी ये बातें। और द सेम गोज फॉर स्टायरोफोम पेपर कप्स एंड ऑल दैट। स्टायरोफोम दुनिया भर में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बैन हो चुका है। उसके पेपर कप्स के अंदर चाय पीना, पेपर कप्स नहीं, स्टायरोफोम कप्स। पेपर कप्स इज डिफरेंट। अच्छा, स्टायरोफोम के जो कप्स होते हैं, ये जो हम यूज करते हैं 2 कप डाल के अंदर गर्म चाय, बिल्कुल ऐसे ही है। वो आप देख लेगा 99% ऑफ द टाइम जब भी आप उसमें कोई भी हॉट प्रोडक्ट डालेंगे, उसके जो व्हाइट डॉट्स होते हैं ना, वो 1-2 आपको तैरते हुए दिखेंगे। वो पॉलीस्टाइरीन हो जाता है बीच में। हाँ, वो पॉलीस्टाइरीन होता है। वो 2-4 प्रोडक्ट्स वो जो है ना उसके वो निकल आते हैं और वो आप जब चाय पीते हैं तो आपके पेट में जाते हैं, आपकी बॉडी में जाते हैं, निजाम को खराब करते हैं। इट इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर कैंसर। आप पानी पीते हैं, आप पेट की बोतल से पानी पी रहे होते हैं, वो ट्रक में आ रही होती हैं धूप में, वो धूप में ही पड़ी रहती हैं। हाँ, ये तो मैंने भी सुना। दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉजेस फॉर कैंसर दीस डेज कि वो प्रोडक्ट वो जिस मटेरियल से बनी होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। अगर वो खाली बोतल विदाउट वाटर मल्टीनेशनल बनाती है ना, वो कैसे हो सकता है? आप वो जो खाली बोतल है वो आप अपनी गाड़ी की बैक वो जो पीछे सीट होती है जिधर डायरेक्ट धूप पड़ रही होती है, आप उधर रख दें, पिचक जाता है, वो पूरी डिफॉर्म हो जाएगी। जी जी। These are not good for human consumption. तो हम तो बार बार उसमें पानी पीते, एक दफा बोतल पी, प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर बार बार पानी पीना, that is also not good.
کہ اس کی کلیننگ نہیں ہوتی ہے, اس میں کنٹامنیشن بڑھتی ہے. یہ تو کچھ چیزیں تھی بھائی, میں نے چھو لی ابھی, یہ تو ابھی آپ دیکھو کتنا کچھ ہے. فوڈ پیکیجنگ از اے واسٹ سبجیکٹ, اور اس کے اندر ہم نے بڑا ورک کیا بیکاز آر پرائمری آبجیکٹیو از فار فوڈ پیکیجنگ. میں ہم زیادہ تر ملٹی نیشنلز اور جو بڑے پاکستان میں پلیئرز ہیں, وہ لوگ الاؤ نہیں کرتے یہ چیزیں, ان کا تو بہت اسٹرانگ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. اس کے اندر تو ایوری تھنگ ہمارے تھرڈ پارٹی آڈٹس ہوتے ہیں, کہاں سے یہ پیپر آ رہا ہے, اس کی سورس بھی بتانی پڑتی ہے. اس کی یہاں تک ہوتا ہے کہ یہ جو پیپر آج میں یوز کر رہا ہوں, اس کو وہ پورا بیک ٹریک کر سکتے ہیں کہ کس پیڑ کو کاٹ کے یہ پیپر بنا گیا تھا. ہماری ایسی سرٹیفکیشنز ہیں ہمارے پاس جو پورا بیک ٹریک کرتی ہیں کہ مین سورس کیا تھا, اس جنگل میں اس فارسٹ سے یہ لاگس کاٹے گئے تھے, اس لاگ سے یہ پیپر بنا تھا, یہ پیپر میرے پاس آیا, اس سے میں نے اس برانڈ کے لیے پیپر یہ پروڈکٹس بنائے, اور وہ پروڈکٹ ہیومن کا فوڈ کے اندر یوز ہو رہے ہیں. وی ہیو دی ٹریسیبلٹی فار ایوری تھنگ. That's how it works. Internationally, you see, this is how international standardization is taking place. یہ پتہ ہے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہ بات ہماری یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ پاکستان کے فوڈ ایکسپورٹس میں کیا ایشو. میں آپ کو بتاؤں, پاکستان کے فوڈ ایکسپورٹس میں بہت دفعہ ایسے ایشوز آئے ہیں کہ پاکستان کی فوڈ ایکسپورٹس کے اندر یا تو پیکیجنگ کی ایشو آئی ہے, یا پیکیجنگ کے اندر کنٹامینیشن کا ایشو آیا ہے. یہ ایک فرینک فیکٹ ہے, پاکستان کی فوڈ ایکسپورٹس کے اندر یہ پرابلمز آئی ہیں. اور پاکستان کا جو پروسیسڈ فوڈ ہے اس کے اندر سب سے بڑا ایشو ہی کوالٹی کنٹرول کا ہے. جیسے میں نے ایک آدھی مثال آپ کو دی, انہوں نے بتایا کہ صرف انڈے, آپ کو پتا ہے انڈوں کی بھی پیکیجنگ ہوتی ہے, بائی دی وے سمجھانا بڑا مشکل ہے آپ لوگوں کو, صرف انڈے $1 ارب کے نیدرلینڈ ایکسپورٹ کر رہی ہے. یہ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. اب سوچو کہ یہ کتنا بڑا کام ہوگا. اور یاد رکھو ویسٹ کے اندر ابھی انڈوں کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. رائٹ ناؤ ایگز آر ویری ایکسپینسو ان دا ویسٹ, اسپیشلی ان دا US. ایگ پرائسز ہیو شاٹ اپ, دے کنٹینیو ٹو شوٹ اپ, اینڈ آف کورس دا کنزمپشن آف ایگز. وہ دیکھیں ہم ایک اور وہ کریں, ابھی ہم اس پہ بات کر ہی رہے ہیں, آپ کی فشری کی ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھ پاتی؟ ہونی چاہیے نا, نہیں بڑھتی کوالٹی کنٹرول کی وجہ سے. یورپین یونین نے کافی عرصے تک روک کے رکھا تھا, ابھی بھی ہر کسی کو الاؤڈ نہیں ہے. آج تک یورپین یونین نے بین کیا ہوا ہے, شاید 2 یا 3 کمپنیز ہیں جن کو ایکسیپشنلی انہوں نے اپروول دیا کہ یو کین ایکسپورٹ ٹو یورپ. اور ہمارے پاس بہت سارا ایگزوٹک سی فوڈ ہوتا ہے, اور آپ حیران ہوں گے کہ کچھ سی فوڈ اس نوعیت کا ہے کہ وہ سی فوڈ ہی ایٹ سورس ہی کنٹامینیٹڈ ہے, جس کے معنی یہ ہے کہ وہ سمندر کے اتنے نزدیک سے پکڑا گیا ہے کہ جب اس کو چیک کیا گیا تو اس کے اندر ٹاکسیکینٹ موجود ہے. تب آپ مجھے بتاؤ کیا. اور اس میں پھر آپ کو سمندر کے اندر تھوڑا گہرے پانی میں جانا پڑے گا, جہاں پانی میں پولوشن نہ ہو, تو وہاں پر آپ مچھلی پکڑو گے. آپ صاف ستھری مچھلی ہوگی, اس کو چیک کریں گے, وہ اس کے اندر کوئی ایسا کوئی میٹل ریزیڈیو نہیں ہونا چاہیے, کوئی کیمیکل ریزیڈیو نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے بہت ساری مچھلیاں ایسی ہیں ہمارے جو سمندر کے ساتھ ساتھ ملتی ہیں, جن کے اندر جو ہے وہ کنٹامیننٹ موجود ہے, کیونکہ شہر کا ان ٹریٹڈ سویج سمندر میں ڈالا جاتا ہے. پورٹ فیسلٹیز کے پاس تیل کے ریزیڈیوز اور اس کے علاوہ ہیوی میٹل ریزیڈیو جو کہ انڈسٹریل پولوشن کا نتیجہ ہے, وہ تو سر ایسی مچھلی وہ نہیں کھاتے نا, ایکسپورٹ ہی نہیں ہو سکتی. وہ ایک سیمپل کٹ کرتے ہیں, اس میں آپ کے نکل آتا ہے, وہ کہتے ہیں کیا ریجیکٹ. ہمارا پڑوسی ملک ہے, ہاں, اس کی فشری کی ایکسپورٹس پتہ ہے آپ کو؟ بلینز آف ڈالرز, بلینز آف $8.5 بلین کی فشری کی ایکسپورٹ ہے. تو آپ بتا دیں ہماری فشری کی ایکسپورٹ آپ نکال لیں, not even $1 billion. Why aren't we focusing on this? کرنا چاہیے نا. اوشین اکانومی کے اوپر اتنا خرچہ کر رہے ہیں آپ, یہی تو ہے اوشین اکانومی. آپ ہر وقت کہتے ہیں سمندری پٹی ہے تو نکالو مچھلی, پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا یہاں پہ کیونکہ ٹیکٹونک پلیٹ ہے. ہمارا پڑوسی دنیا کا سب سے بڑا شrimp ایکسپورٹر ہے. ہم سے کتنی دور ہے یہاں سے؟ زیادہ دور تھوڑی ہے, زیادہ دور نہیں. تو جب ان کے پاس شrimp ہوں گے تو کیا ہمارے پاس نہیں ہوں گے؟ کر رہے ہیں ہم لوگ بھی, کوشش کر رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں کرنے کا علی بھائی مین مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ ہیز ٹو فوکس آن سرٹن پوائنٹس, سرٹن ایریاز جہاں پہ لو انویسٹمنٹ ہے اور ہائی ریٹرن امیڈیٹ ہے. یہ بڑا عام نقطہ ہے. کم آؤٹ آف دس پرابلم یو ہیو ٹو فائنڈ سولوشنز جہاں پہ لوئسٹ انویسٹمنٹ ہو اور کوئکسٹ ریٹرن ہو. یہ تو نقطہ ہے نا. دیکھیں نان ٹریڈیشنل ایکسپورٹس کی بات ہر کوئی کرتا ہے, لیکن آج آپ ڈسکس کرو نا ابھی. اور دوسرا سوال جو انہوں نے پوچھ لیا, اب تو میں کافی دن تک یہ چلاؤں گا. اگر کسی کے پاس $5 ارب ہیں, بڑی کارپوریشن کے پاس, وہ پاکستان میں اگر آ کے یونٹ لگائے گا تو کس چیز کا لگائے گا؟ انویسٹ کرے گا تو کہاں کرے گا؟ اس کو ریٹرن ملے گا تو کیا ملے گا؟ حفیظ راشد صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے.
यहाँ पर नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू को जमा करेंगे। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू शुरू हुई थी, उसको समेटते समेटते बात इतनी लंबी आगे बढ़ गई, और बात यह है कि सीधा सादा सा सवाल है जो कि हमारे फाजिल मेहमान ने आज प्रोग्राम में पूछ लिया, और अब इसको कई मरतबा लोगों से पूछूंगा। जैसे पहले नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी और पॉलिसी डायरेक्शन पर बात की, अब इस पर बात करूंगा। FDI फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हर कोई करता है। अगर किसी कॉरपोरेशन के पास बड़ी रकम है, पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी करता है, तो उसे क्या मिलेगा और वो कहाँ पैसे लगाए? ये सवाल इतना अहम है कि इसका जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुंह से कह देना कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी बड़ा आसान है, लेकिन अगर किसी ग्रुप के पास इतने पैसे हों, किसी फॉरेन ग्रुप के पास वो पैसे लेकर आ जाए, आप कारोबार बताएं कहाँ लगाए और क्या कमाए? अगर आप इस सवाल का जवाब देने में कामयाब हो जाएं, फिर ज़रूर इस बारे में मज़ीद गुफ्तगू हो सकती है कि FDI क्यों नहीं आ रही। लेकिन पहले ये सवाल तो पूछ लें कि अगर किसी के पास है तो वो लगाए कहाँ, कौन सा एरिया है, कहाँ पर लगाए? आप वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए।